बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम रियासत और अवाम के साथ मैं हूं सलमान हैदर। बिलाखिर कई सवालिया निशान के साथ आईनी ऐवान तो बनना शुरू हो गए इंतखाबात के बाद। 2 हफ्ते का वक्त गुजर गया, लेकिन सवालात हैं कि अभी तक ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहे। सिर्फ कल पंजाब असम्बली के अरकान ने वोट उठाया, तो उसके बाद असम्बली के फ्लोर के बाहर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हमने देखा कि भरपूर तरीके से एहतजाज भी हुआ, और जिस सख्ती से निपटने की कोशिश की गई उससे भी बहुत हद तक अंदाज़ा हुआ। और यहाँ तक कहा गया कि एक एक गेट के ऊपर एक एक SP को तैनात किया गया है, और वो तमाम मशकूक MPs उनको गिरफ्तार भी किया जाएगा। ये तमाम चीज़ें थी, लेकिन ये हाल सिर्फ पंजाब का नहीं था। उधर हमने आज सिंध असम्बली के इजलास में देखा तो हालत कुछ मुख्तलिफ नहीं थी। और क्या इसके क्या हुकूमत में आने के बाद बंदे की टोन थोड़ी शायद नरम वाली होती है, थोड़ा शफकत वाला अंसर होता है। लेकिन आज भी हमने देखा सिंध असम्बली के बाहर JUI, FE, GDA और PTI ने एहतजाज किया। बल्कि आज तो औरतों के ऊपर लाठीचार्ज भी हुआ और सोमरू साहब की टांग भी ज़ख्मी हुए, पत्थर शत्थर भी उनको लगा। लेकिन बहरहाल ये जमहूरियत के दावेदार जितनी भी हमारी सियासी जमातें, कम अज़ कम पहला दिन था बड़े अरसे बाद, चाहे सिंध हो चाहे पंजाब हो, थोड़ा सा ज़रा हाथ हल्का रखा जाता तो मुनासिब था। कोई अच्छा इम्पैक्ट नहीं पड़ा, और इससे ये भी लगा कि हम आने वाले 5 साल किस ग्रेस के साथ गुजारने जा रहे हैं, और किसका कहाँ कितना असर हो सकता है। चाहे पंजाब हो चाहे सिंध, हमने 2 जगहों पे तो देख लिया कि यहाँ इतना आसानी से और आराम से काम नहीं होगा। दूसरी तरफ कुछ चीज़ें ऐसी लग रही हैं कि जहाँ कुछ डिसाइड हुआ हुआ या जानबूझ कर थोड़ा तरद्दुद भी किया जा रहा कि सर हमने चीज़ें संभाली हैं, कैरी ऑन, आप ज़रा आगे बढ़ते जाएँ। पंजाब असम्बली आज स्पीकर डिप्टी स्पीकर का इस वक्त इंतखाब वोटिंग जारी है जिस वक्त मैं आपसे बात कर रहा हूँ। लेकिन यहाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उर्फ सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल, जी हाँ, उनका मामला है। मखसूस नशिस्तें उनको नहीं मिली, 2 इजलास हो चुके हैं, और अब लॉ कमेटी से भी बात होनी है, इलेक्शन कमीशन की। जवाबदीदी इख्तियार है, बहरहाल इलेक्शन कमीशन चाहे तो दे सकता है, क्योंकि माजी में इसकी मिसालें हैं जो भी आगे प्रोग्राम में हम आगे चल के बताएंगे। लेकिन फिर भी आज इस किस्म की हमने कोई चीज़ नहीं देखी। बाकायदा तौर पर पता चल रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वो आवाज़ अभी मिलने के मौके नहीं है। खैर, इसके कि आने वाले वक्त में ये चीज़ें चैलेंज हो सकती हैं या नहीं हो सकती, डेफिनेटली असम्बली के फ्लोर पर तो ये बातें थी कि इन तमाम चीज़ों को बाकायदा तौर पर चैलेंज किया जाएगा। एक सवाल तो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास। दीगर कुछ चीज़ें विद इन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी हैं, अपने ही लोगों को शोकॉज भी दे रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, और जिनको अभी बानी चेयरमैन ने नामजद किया बैरिस्टर जफ़र साहब को, उनका इंटरेस्ट नहीं है चेयरमैन बनने पर। ये बड़ी गंभीरता है, और डेफिनेटली इसके ऊपर भी हमने आगे चल के बात करनी है। इसके अलावा दीगर चीज़ें, पीपल्स पार्टी और नून लीग आ रही है पार्लियामान में, चाहे मरकज़ हो चाहे पंजाब हो चाहे सिंध में हो, लेकिन रिजर्वेशन कहीं ना कहीं किसी न किसी को है। ऐसे में मुस्लिम लीग नून की तरफ से भी तगड़ी आवाज़ें हैं, हुकूमतें भी निभा रहे हैं, हुकूमतें भी बना रहे हैं, लेकिन पैरेलल एक दूसरा बयानिया भी चल रहा है। इन तमाम चीज़ों पर बात करनी है। हमारे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नईम हैदर पंचोता साहब, हालिया इमरान खान साहब से उनकी मुलाकात भी हुई है। बैरिस्टर आमिर हसन पीपल्स पार्टी से, वो स्टूडियो में मेरे साथ है। हाफिज़ हफीज़ुर रहमान साबिक वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान, वो हमारे साथ हैं, नून लीग को रिप्रेजेंट करेंगे। तो इससे पहले कि मैं गुफ्तगू का आगाज़ करूँ, और पहला सवाल डेफिनेटली हाफिज़ हफीज़ुर रहमान साहब से ही हम करेंगे, कि सबसे सीनियर सियासतदान भी वही मौजूद हैं इस वक्त। लेकिन जनाब एक अदा सॉर्ट सुनवाना है जनाब, और वो सॉर्ट जावेद लतीफ़ साहब है। जहाँ नून लीग एक तरफ हुकूमत बना रही है पंजाब में, और बड़ी गज बज के बना रही है, और मरकज़ में इत्तेहाद भी बड़ा तगड़ा है, उसके बावजूद वो कह रहे नहीं, साजिश हुई नवाज शरीफ के साथ। और करने वाले कौन है, ज़रा सुन ले पहले। जी हाफिज़ हफीज़ुर रहमान साहब, जावेद लतीफ़ आपके दोस्तों में से भी हैं, मुझे पास ये भी इतलात हैं। आप क्या करेंगे, हम किस बयानिए को लेके चलें? हुकूमत साजी के मामलात को लेके चलें, मरकज़ में लेके चलें, पंजाब में लेके चलें, या ये कहा जाए कि बुग़्ज़ नवाज शरीफ में नवाज शरीफ के साथ धोखा भी हो गया है? धोखा भी नवाज शरीफ से हुआ है, उनको लंदन से बुलाया भी जाता है। धोखा भी नवाज शरीफ साहब से हुआ है, उनके केसेस भी ख़त्म होते हैं। धोखा भी नवाज शरीफ साहब से हुआ है, वो इलेक्शन में जीत भी रहे हैं। धोखा भी नवाज शरीफ साहब से हुआ है, मरकज़ में हुकूमत बनाने के। दोनों बयानिए एक साथ कैसे चल रहे हैं? इसको प्रेशराइज करना है आप लोगों ने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी, ये यकीनन 2024 का जो इलेक्शन था, इस इलेक्शन के दौरान और इलेक्शन से पहले, और ख़ास तौर पर वो जो 16 महीने की जो गवर्नमेंट मुस्लिम लीग नून की रही है, उससे लेके अब तक हमारी पार्टी के अंदर यकीनन मुख्तलिफ आरा मौजूद थी कि हमें इस 16 महीने की इस हुकूमत में जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए, इस असम्बली से निकलना चाहिए, नहीं निकलना चाहिए। एक तरफ मुल्क का नेशनल इंटरेस्ट था, और एक तरफ जो है वो कुछ हजरात ये सोच रहे थे इससे पार्टी का जो पॉलिटिकल कैपिटल है वो वेस्ट होगा। और इस दौरान जो भी अक्सरियती राय से फ़ैसले हुए उस पर फिर सब ने अमन न सदकना कहा है,
اور میں سمجھتا ہوں کہ جو جاوید لطیف صاحب فرما رہے ہیں، شاید ان کے پاس چونکہ حلقے کے اندر وہ سیاست کر رہے ہیں، ان کے حلقے میں کوئی خاص کوئی ایسی انوائرمنٹ بنی ہو جس کی وجہ سے ان کو نقصان دینے کی کوشش کی گئی ہو، میں ان کی رائے سے اختلاف نہیں کر سکتا. لیکن آج پھر وہی سوال دوبارہ آیا ہے. ہم ایک جمہوری پارٹی ہیں، ہمارے اندر جو ہے وہ جمہوری روایات کے مطابق ڈسکشن رہتی ہے، اختلاف رائے رہتا ہے. 16 مہینے کی حکومت کے تجربے کو سامنے رکھتے ہوئے چونکہ ہماری جماعت کا جو ووٹ بینک وہ بڑا متاثر ہوا تھا اور ہمارا جو بیانیہ ہے وہ بھی تھوڑا متاثر ہوا تھا، اور لوگ آج بھی جماعت کے اندر کچھ لوگوں کی یہ رائے ضرور ہے کہ ہمیں اس مخلوط حکومت کا حصہ، ہمیں یہ حکومت نہیں بنانی چاہیے. لیکن دوسری طرف آپ کے جو ملک کے اندر جو اکانومی کی صورتحال ہے اور جو آپ کی جو ہے وہ سیکیور صورتحال ہے اور ملک واقعی نازک صورتحال سے گزر رہا ہے، ایسی صورتحال میں اگر پی ٹی آئی کے دوست جو آج کل جو سنی تحریک کے ممبران بن گئے ہیں، تو اگر یہ دوست پہل کر لیتے، ان کو کسی نے نہیں روکا تھا کہ پولیٹیکل ڈائلاگ شروع کر لیتے، وہ پیپلز پارٹی سے بات چیت شروع کرتے، چلے ہم سے نہ صحیح باقی جماعتوں سے بات چیت شروع کرتے، تو شاید ہو سکتا ہے کہ جناب وہی آ جاتے. لیکن انہوں نے وہ فیصلہ کیا نہ کھیڑیں گے نہ کھیڑن دیں گے. تو مجھے یہ بتائیں کہ ریاستی معاملہ جو ہے وہ جماعتی معاملے سے اوپر ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ اب پی ٹی آئی نے ایک طرف سے جو ہے اپنے آپ کو خود ہی بند گلی میں داخل کر دیا. جیل میں بیٹھا عمران خان سمجھتا ہے کہ نہیں، وہ تو بے بس ہے نا، ابھی اندر بیٹھے ہوئے وہ تو بے بس ہے. میں صرف یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں ان کو دھوکہ کون دے سکتا ہے نواز شریف صاحب کو؟ نہیں، میں نہیں سمجھتا کہ کیلکولیشن میں شاید ہماری کوئی مس انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہو، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ نواز شریف صاحب کے آج بھی آپ دیکھ لیں کہ پنجاب میں جو وزیر اعلیٰ نامزد کیا تو وہ نواز شریف صاحب نے کیا ہے. آج بھی اگر شہباز شریف صاحب کو کسی نے نامزد کیا ہے وہ میرے قائد نواز شریف صاحب نے کیا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ آج ملک کے اندر ایک یکجہتی کی فضا کی جو ضرورت ہے، اور اس میں اگر ہم دوبارہ سے اپنے جیسے پی ٹی آئی کے ساتھی ہمارے وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا پارٹی انٹرسٹ بالا تر ہے اور وہ نیشنل سیکیورٹی کو اپنی پاپولرٹی کے لیے ایشو بناتے ہیں، وہ معیشت کی پرواہ کیے بغیر وہ جو ہے اپنی پاپولرٹی کو جو ہے وہ ترجیح دیتے ہیں، وہ ہمارے بھائی جو ہے وہ انٹرنیشنل تعلقات کو، ہمسائیگی کے تعلقات کو اپنی پاپولرٹی کے لیے استعمال کرتے ہیں. تو ایسی صورتحال میں ملک میں جو ہے آپ کی جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ یہ سوچنے پہ مجبور ہو گئی کہ ہمیں جو ہے وہ کوئی فیصلہ لینا چاہیے. نواز شریف صاحب کا یہ خود کا فیصلہ تھا کہ مخلوط حکومت میں ہم سب کو یہ معلوم تھا جتنے بھی پارٹی کے اندر سینئر ساتھی ہیں، نواز شریف صاحب جو ہے وہ اگر 2/3 میجورٹی ملتی ہے یا سنگل میجورٹی ملتی ہے ہماری پارٹی کو تو وہ پرائم منسٹر بنیں گے، اور اگر وہ مخلوط حکومت بنتی ہے تو نواز شریف صاحب کسی کو نومینیٹ کریں گے. اس بات میں تو کوئی رائے جماعت کے اندر نہیں رہی ہے. حافظ صاحب، ایک تو میں حافظ نہیں کہتا، آپ کو حفیظ الرحمان کہتا ہوں، بات دوسری طرف چلی جائے گی. صرف یہ بتائیے 2/3 میجورٹی کس نے دینی تھی؟ دیکھیں نا، عوام نہیں دینی تھی. نواز شریف کو 2013 میں بھی ملی، 97 میں بھی ملی اور ہمیشہ سے ملی. اس دفعہ 16 مہینے کی حکومت کے دوران جو آپ نے ان پاپولر فیصلے کیے تھے، ان فیصلوں کے نتیجے میں آپ کا ووٹ بینک متاثر ہوا. ہم سمجھ رہے تھے کم متاثر ہوا، لیکن ثابت ہوا بہت زیادہ متاثر. اچھا حفیظ بھائی، میں نا روز نا جو ہے ہمیں وہ سنگل میجورٹی اور سمپل میجورٹی. حفیظ بھائی میں ذرا تھوڑا سا نا، کیونکہ پروگرام کا نام ہی ریاست اور عوام ہے تو کچھ عوامی سوال ہے نا. جتنے بھی ووٹ پڑے نواز شریف صاحب کو یا ان کی پارٹی کو نا، وہ اس نعرے پہ پڑے دی پرائم منسٹر نواز شریف، وہ اس نعرے پہ پڑے اگلا وزیر اعظم نواز شریف، وہ اس نعرے پہ پڑے کہ پاکستان کو نواز دو. جتنے بھی ووٹ پڑے، تو جتنے بھی ووٹ پڑے اس کی توہین نہیں ہے کہ نواز شریف صاحب اس دور سے نکل گئے. آپ کی انڈرسٹینڈنگ تھی، آپ کی پارٹی کی انڈرسٹینڈنگ تھی، عوام کی تو انڈرسٹینڈنگ نہیں تھی نا. ان کے ساتھ تو دھوکہ ہوا. دیکھیں، عوام کی بات نہیں، ہماری پارٹی کو جو بھی ووٹ پڑا ہے وہ نواز شریف صاحب کے نام پہ ہی پڑا. ہم سمجھ رہے تھے کہ اس سے زیادہ ووٹ پڑے گا، لیکن اس سے ہماری توقع سے کم ووٹ پڑا. تو آج نواز نے ہی شہباز دے دیا پاکستان کو، مانگا نہیں تھا تو نواز نے شہباز دیا ہے. سر پاکستان کے عوام نے تو نواز دیا تھا. چلے میں ایک جلدی سے مجھے اس کا آنسر دے دیں. پنجاب حکومت یا مرکز کی حکومت کی کامیابیاں اور ناکامیاں نواز شریف صاحب اون کریں گے؟ یہ بتا دیں. کیوں نہیں؟ انشاءاللہ تعالی نواز شریف صاحب کی قیادت میں پنجاب اور مرکز دونوں حکومتیں چلیں گی. ٹھیک ہے سر. اور مجھے امید ہے انشاءاللہ تعالی کہ نواز شریف صاحب کی بہتر رہنمائی میں
ہمیں ایکسکیوز کی گنجائش نہیں ہے، اب ہم نے ڈیلیور کرنا ہے زبردست. اور میں سمجھتا ہوں کہ میرا لیڈر اتنا وسیع، پنجاب کا بھی تجربہ ہے ان کے پاس، مرکز کا بھی تجربہ ہے، چھوٹے بڑے صوبوں سے وہ واقف ہے. انشاءاللہ تعالیٰ ایک رہبر کا کردار ہوگا اور اس کا رہے گا، اور اس کی رہبری میں انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان ان مشکلات سے نکلے گا تو آٹومیٹکلی جو ہے وہ لوگوں کو اس بات کی سمجھ آئے گی. اب باتوں سے لوگوں کو نہیں سمجھایا جا سکتا. تھینک یو ویری مچ سر. باتوں سے باقی بات نہیں سمجھ آ رہی ہے، بات آگے بڑھ گئی ہے. میں بیرسٹر عامر کو شامل کروں کیونکہ پھر میں نے پاکستان تحریک انصاف سے بھی بڑے سوال کرنے ہیں. بیرسٹر عامر صاحب، ہم نے یہ پی ڈی ایم 2 ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں، ٹھیک ہے جی، بلکہ بڑی نہایت ہی موڈیفائڈ فارم میں. جب پی ڈی ایم 1 میں جب فیصلے ہوتے تھے نا 16 مہینے میں، تو پیٹرول مہنگا ہوتا تھا تو پتہ چلتا تھا، مریم نواز صاحبہ اعلان کرتی تھی، میرے والد صاحب نا اس میٹنگ سے اٹھ کر باہر چلے گئے کہ پیٹرول مہنگا ہوا، مجھے منظور نہیں تھا. جب کچھ مہنگائی کی چیزیں ہوتی تھیں، جب رمضان کا کوئی بجٹ پیش کرنا ہوتا تھا تو نواز شریف صاحب ناراض ہو کے ادھر سے ویٹو کر جاتے تھے، لیکن ہوتا وہی تھا جو گورنمنٹ کرتی تھی. تو اس بار نواز شریف صاحب ناراض نہیں ہوں گے؟ آپ ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے؟ دیکھیے، میں نہیں سمجھتا کہ یہ پی ڈی ایم 2 ہے. پی ڈی ایم کے اندر 13 جماعتیں تھیں اور ایک ووٹ والے سے بھی مشاورت کرنی پڑتی تھی. اس دفعہ پاکستان پیپلز پارٹی کیونکہ تیسری بڑی جماعت تھی، ہم انتظار کرتے رہے. پہلے بڑا گروپ ہمارے پاس آ جاتا تو ہم اپنی حمایت اسے دے دیتے، وہ اپنی گورنمنٹ بنا لیتا. لیکن انہوں نے تو سمجھا کہ پاکستان کے اندر سیاست میں کسی سے گفت و شنید ہو ہی نہیں سکتی. تو پھر یہ دوسرا بڑا گروپ ہمارے پاس آیا چل کے، تو ہم نے وہ پی ڈی ایم کے 1 یا 2 سے نکلنے کے لیے انہیں کہا کہ آپ پی ایم ایل این کی گورنمنٹ بنائیں. آج انہیں کسی بھی جماعت سے اتحاد کی ضرورت نہیں ہے ہمارے بعد، اور ہم ان سے کوئی منسٹری نہیں لے رہے. اب ان کے پاس ساری گورننس کے اختیارات ان کے پاس ہوں گے. مگر سر آپ اپوزیشن میں بھی نہیں بیٹھ رہے. اچھا تو اپوزیشن ہے نا، اپوزیشن تو ایک سٹرونگ ہے، سنی اتحاد کونسل ایک اپوزیشن ہے نا. تو آپ اپوزیشن میں نہیں بیٹھ رہے نا، بس صرف صدارت مانگی، صرف اسپیکرشپ، صرف سینیٹرشپ. نہیں سر، آپ کہیں میں ساتھ ہوں. بھئی اپوزیشن میں اگر کوئی بیٹھے گا تو حکومت کیسے بنے گی؟ اب آپ کو بتائیں نا کیا کیوس چاہتے ہیں ملک کے اندر. ہم نے تو کہا کہ پہلا بڑا گروپ آ جاتا، ہم انتظار کرتے رہے. ہم نے تو بارہا کہا کہ پہلا بڑا گروپ آئے، ہم تیار ہیں آزاد اراکین کے ساتھ. بلاول صاحب نے بھی یہی بات کی. تو جب وہ آتی نہیں ہے تو کیا ملک میں کیوس آ جائے؟ اگر ایک فرد چاہتا ہے کہ ملک کے اندر نہ آئین چلے، نہ ریاستی ادارے چلیں، بس میری مرضی چلے، تو پیپلز پارٹی تو یہ کیوس نہیں چاہتی ہے. ٹھیک ہے، ہم تو کہتے ہیں کہ ویلکم، پہلا گروپ آتا اسے سپورٹ دیتے اور ہم وزارتیں نہ لیتے. اب دوسرا گروپ آ رہا ہے اسے بھی ہم کہتے ہیں. اب دیکھیے صدر کا عہدہ تو ویسے ہی ہے جیسے الوی صاحب تھے، تو کیا الوی صاحب کر رہے تھے پی ڈی ایم کے ساتھ؟ تو ہم نے جو عہدہ لیا اس سے تو کوئی انہیں تکلیف نہیں ہے نا کسی کو بھی. اب تو یہ پی ایم ایل این کی حکومت ہے، بالکل مکمل طور پہ کاملیت کے ساتھ یہ پی ایم ایل این کی گورنمنٹ ہے. انہیں پورا اختیار ہے اوپر بھی. عوام کو کیسے سمجھائیں گے نا عامر بھائی، نہ کرے نا، عوام کو کیسے سمجھائیں گے؟ آپ اپوزیشن میں بھی نہیں بیٹھ رہے مگر کہہ رہے ہیں پی ایم ایل این کی حکومت ہے. آپ پاکستان کی صدارت لے رہے ہیں، باقاعدہ مان کے لے رہے ہیں آپ. عوام کو سمجھائیں نا ذرا پلیز. میں پھر وہی سوال ہے، سوال تو وہ سیدھا کہیں یار ہم پی ڈی ایم 2 میں ساتھ ہیں، ہم ساتھ ہیں، نون لیگ کے ہر حکومت میں ساتھ. ایک بنانا چاہ رہے اپنی مرضی کا جواب میرے سے نہیں، آپ اپنی مرضی کا دے دیں. اچھا میری مرضی کا یہ ہے کہ آپ راضی کر دیں بڑے گروپ کو، آ جائے ہم سے حمایت لے لے، حکومت بنا لے. تو اس کے علاوہ حل کیا ہے پیپلز پارٹی کے پاس؟ اب جب حل کوئی نہیں ہے تو اگر ہم اپوزیشن میں بیٹھیں گے، وہ بھی اپوزیشن میں بیٹھیں گے، تو حکومت کون بنائے گا؟ تو کیا ملک کو چھوڑ کے لاوارث، یتیم، مفلس تو بھاگ جائیں؟ یہ سیاستدانوں کا کام نہیں ہوتا. نہ کیوس پیدا کرنا، نہ خرابی پیدا کرنا. ہم نے، آپ لوگوں نے یہ ایک تماشا لگائے رکھا، پی ڈی ایم جی 13 جماعتیں. اس سے بڑا قدم کیا ہوگا کہ پہلی دفعہ ایک سیاسی جماعت ہے جو 10 سیٹوں کے فرق سے موجود ہے اور وزارت نہیں لے رہی اور وزیر نہیں بن رہی، حکومت میں نہیں جا رہی، کہہ رہی ہے آئیے آپ حکومت کرے. اور اس کے ساتھ ایک بات سنیں، اس کے ساتھ پوزیٹیو کیا ہے کہ اب فیصلے پارلیمان کے اندر ہوں گے، بند کمرے میں نہیں ہوں گے. پالیسیز بنیں گی پارلیمان میں، ایکسپٹ کروانی پڑے گی ہم سے. پارلیمان میں بنی ہے جیسے 2018 پارلیمان میں جا کے دھاندلی میں کمیٹی بنائیں گے دونوں مل کے. ارے حیدر بھائی، یہاں پہ کوئی پہلے الیکشن تو ریگ نہیں ہوئے نا، 2018 میں بھی ہوئے تھے، کمیٹی بن گئی تھی. وہ قاسم سوری 5 سال چلا اور اسمبلی توڑ دیا. نہیں بھائی، بیسک فساد کی جڑ آپ ہیں. آپ کو پیپلز پارٹی نے آفر دی تھی، آپ کے لیے دل کھلا رکھا تھا، آپ ہی نے کیوس کریٹ کرنے کی کوشش کی گئی. تو اس اتحاد کے اوپر آپ کی ریزرویشن بنتی نہیں ہے. جی نہیں، میری آواز پہنچ رہی ہے آپ تک؟ جی میرے تک. جی نعیم حیدر، میں آپ ہی سے سوال کر رہا ہوں. عامر حسن صاحب کی بات سے یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں ہم نے
ہاتھ کھلے کیے تھے, اکثریتی جماعت ہمارے ساتھ مل جاتی, بنا لیتے حکومت, کو ایسا مسئلہ تو تھا نہیں, ہم کیاؤس نہیں چاہتے, پاکستان کے وسیع تر مفاد میں یہ اتحاد بننا ضروری تھا, تو آپ کی ریزرویشن بے فضول ہیں. بہت شکریہ, بڑی مہربانی, بڑی نوازش آپ نے موقع دیا جی. دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ بڑا کلیئر جو ہے نا اس کے اوپر موقف ہے کہ جو جن لوگوں نے دھاندلی کی الیکشن کے اندر, جن سے ہمارے تحفظات ہیں, ٹھیک ہے, تو ہم ان کے ساتھ کیسے بیٹھ سکتے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے نا کہ میرٹ کے اوپر جو ہماری سیٹیں بنتی ہیں وہ ہمیں دی جائیں. اب اگر دیکھا جائے اوور آل الیکشن کی بات کی جائے, آپ نے ذکر کیا نواز شریف صاحب کے حوالے سے کہ وہ پاکستان آئے تو پھر ووٹ جو ہے اس کو پڑا. بالکل وہ ڈیل کر کے آئے جس طرح وہ پہلے آتے ہیں, اور انہوں نے ڈیل کا راستہ اختیار کیا, عوام نے آگے ریجیکٹ کر دیا. انہیں اتنا جو ہے وہ بڑا ایک جو ہے وہ کیا کہتے ہیں کہ کرسمی ٹوپی پہنا کر انہیں لایا گیا کہ جیسے وہ آتے ہی ان کو جناب ووٹوں کی بچھاڑ ہو جائے گی. مسئلہ یہ تھا کہ یہ سمجھ رہے تھے کہ شاید نواز شریف کا فیس سامنے کر کے ووٹ لے کر, تو پھر کیونکہ وہ بوٹ والا جو کام ہے وہ نواز شریف صاحب زیادہ اچھے سے کرتے ہیں تو پھر ان کو بٹھا دیا جائے گا. لیکن ہوا کیا کہ وہ جو سارے اندازے تھے نا وہ سارے الٹے پڑ گئے. یعنی جتنا ظلم و ستم کیا گیا, امیدوار ہماری فرسٹ ایئر لیڈرشپ ہٹا دی گئی, سیکنڈ ایئر لیڈرشپ آئی اس کو بھی اٹھا لیا گیا, پھر تھرڈ آئی, اب فور آئی. ٹھیک ہے, خان کہتا تھا نا کہ کھمبے کو کھڑا کروں گا تو وہ جیتے گا, ان کے ساتھ وہ والا کام ہو, ان کے سارے اندازے جو ہیں وہ خراب ہو گئے. اوور آل اگر الیکشن کی بات کی جائے, اتنی دھاندلی کی گئی ہے. میں خود الیکشن لڑا ہوں, ٹھیک ہے, اور میں بڑا واضح طور پر کہتا ہوں کہ پری پول ریگنگ الگ کی گئی, الیکشن ڈے کے اوپر الگ کی گئی, اور فارم 45 کے مطابق ریزلٹ جو اب تک نہیں مانے جا رہے. دھاندلی ہے نا, جب عوام منتخب کرتی ہے اپنے نمائندوں کو اور وہ کہتی ہے جی کہ یہ ہمارا نمائندہ ہے اس حلقے کا, تو آپ کیوں اس کو جو ہے تسلیم نہیں. اچھا نہیں مدر, اس دھاندلی کو آپ ٹریبیونل میں کیوں نہیں ثابت کر پا رہے, آپ الیکشن کمیشن میں کیوں نہیں ثابت کر پا رہے. آج بھی آئین کو توڑ رہے ہیں, آج بھی عوام کے مینڈیٹ کے اوپر ڈاکہ ڈال کر وہ اسمبلیوں میں جانا چاہتے ہیں, صرف اپنے عہدے, اپنے کیسز ختم, اپنی جیبیں بھرنے کے لیے اور اپنے مقاصد کے لیے. کوئی ان کا انٹرسٹ نہیں ہے اس ملک کے ساتھ کہ ملک کا قرضہ ہوتے, ملک کے اندر مہنگائی ختم ہو. جب تک ملک کے اندر سیاسی استحکام نہیں ہوگا, معاشی استحکام آپ کیسے لا سکتے ہیں. مجھے بتائیں کہ کوئی ان کی ایک حرکت جو ہے 16 مہینوں سے, وہ جو انہوں نے پہلے گورنمنٹ کی پی ڈی ایم نے اور اس کے بعد اب تک, کوئی ایک کام ان کا بتا دیں جو انہوں نے معیشت کے لیے. سیاسی استحکام تو نہیں مہدر, مل بیٹھ کے بات کرنے میں ہے نا, یوں لڑائی رکھنے میں تھوڑی ہے, تھوڑی سیاست بھی کرے نا. میرے بھائی بڑی واضح بڑی کلیئر بات کر رہا ہوں کہ ہماری ہے اکثریت, عوام نے ووٹ دیا ہے تو جو اکثریت جماعت ہے اس کو بننے دیا جائے. اگر آپ سیٹیں جو ہیں وہ لے کر عوام کے لیے مینڈیٹ کے اوپر ڈاکہ ڈال کر کبھی آپ کہیں کہ ووٹ کو عزت دو, کبھی آپ سندھ کا کوئی نعرہ مارے, کوئی یونیورسٹیوں کی بات کرے, لیکن آپ عوام میں ریجیکٹ ہو چکے ہیں. تو جب عوام نے ہمیں جتا دیا ہے, بنا دیا ہے, تو آپ ہمیں حکومت. سر یہ تو ساری چیزیں ٹریبیونلز میں جب کلیئر ہوگی نا تبھی جا کے بات کریں گے سر. ابھی تو ایک مجھے نہیں ایسا ہی لگتا ہے کہ ابھی لڑائی برائے لڑائی چل رہی ہے, اور پیپلز پارٹی اور نون لیگ بہت سمارٹ موو کے ساتھ آگے بڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. ایک مختصر سی بریک حافظ حفیظ الرحمان صاحب, میں نے آپ سے بات کرنی ہے, یہ کون سا طریقہ ہے سر, ایسی کون سی جیت, ایسے کون سے اسمبلی کے اجلاس جو آج پنجاب اسمبلی میں ہم دیکھ رہے ہیں, ریزرو سیٹس بھی نہیں, تھوڑا سا آگے بڑھ جائیں, بتا دیں الیکشن کمیشن کو. الیکشن کمیشن بھی ایک کے بعد ایک دیر کیے جا رہی ہے, کچھ میٹنگ ملاقاتیں پتہ چل رہا ہے کہ نون لیگ کی کچھ ہو رہی ہیں جس کی بنا پر یہ تمام دیری ہے. اس بریک کے بعد ویلکم بیک. جی حافظ حفیظ الرحمان صاحب, یہ بتائیں آج اسپیکر ڈپٹی اسپیکر کا انتخاب ہو گیا پنجاب اسمبلی میں, اور پی ٹی آئی کی مخصوص نشستوں کے بغیر ہوا. یہ تو آپ کو بھی پتا آگے پی ٹی آئی ہے, کوئی عام جماعت نہیں ہے, یہ تو چیلنج ہو جائے گا سارا معاملہ. تھوڑا ویٹ نہ ہو جاتا, زیادہ صبر نہ ہو جاتا, اور کیا وجہ ہے الیکشن کمیشن اپنا ثوابدیدی اختیار پاکستان تحریک انصاف کے لیے استعمال نہیں کر رہا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں جی, یہ میں سمجھتا ہوں پنجاب اسمبلی کے اندر یا مرکز کے اندر جو اسپیشل سیٹوں کا نہ ملنا, یہ تو قانون تو اس بارے میں بڑا کلیئر ہے کہ انہوں نے اپنی پارٹی کے الیکشن نہیں کروایا, الیکشن کمیشن نے ان سے نشان جو ہے وہ اٹھا لیا. اب اگر یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سب کچھ غلط ہو رہا ہے تو مجھے حیرانگی یہ ہو رہی ہے کہ اپنے وہ پی ٹی آئی کے جو دوست ہیں وہ جو فرما رہے ہیں کہ سارا جو ہے ہمارا مینڈیٹ چوری ہو گیا, ہم کسی پولیٹیکل عمل کا حصہ نہیں بنیں گے فلاں. تو بھیا آپ نے پنجاب اسمبلی میں حلف تو اٹھا لیا,
آپ نے KPK میں اپنی گورنمنٹ بنانے کے لیے امین گنڈاپور صاحب کو چیف منسٹر بھی نامزد کر دیا. جب آپ سمجھ رہے ہیں کہ اس ملک میں جو ہے آپ کے ساتھ ہاتھ ہوا, آپ کی کھوئی ہوئی سیٹیں جب تک آپ کو واپس نہیں دی جا رہی ہیں, تو پھر آپ پنجاب میں حلف کیوں اٹھا رہے ہیں, سینٹر میں کیوں جا رہے ہیں؟ حالانکہ اچھی بات ہے حلف اٹھا رہے ہیں, تو کم سے کم یہ KPK میں یہ اعلان کر دیں کہ ہم اس وقت تک حکومت نہیں بنائیں گے, کوئی اور آ کے حکومت بنا لے. تو اگر یہ اپنے آپ کو اس طرح اللہ تعلق رکھتے ہیں. جہاں تک بات مخصوص نشستوں کی ہے, میرے بھائی بات سنیں کہ میں خود GB کا جو چیف منسٹر رہا, میرا الیکشن 2020 میں 8 دن بعد انہوں نے رزلٹ دیا. وہ DRO کے دفتر میں 8 دن بیٹھے رہے ہم لوگ. یعنی اس میں رزلٹ کس طرح دیا, PTI کے کینڈیڈیٹ کے حق میں پوسٹل بیلٹ پیدا کر کے, پوسٹل بیلٹ کے ووٹ لا کے اس کو جتایا گیا. اور دوسرا یہ ہے کہ یہ مت بھولیں کہ یہ جو بات کہیں گے اس ملک میں وہی حتمی ہوگی. نہیں, الیکشن کمیشن کیوں نہیں دے رہا ہے ان کو مخصوص نشستیں؟ جمہوری روایات ہیں حفیظ بھائی, میں سمجھتا ہوں کہ یہ عدالت میں ہی جائے گا. میں قانون نہیں دے رہا ہے مخصوص نہیں, قانون میں تو مثال ہے نا, فاٹا کے اراکین کو الیکشن کمیشن نے, میں حفیظ بھائی بات پوری ذرا سن لیں میری, فاٹا کے اراکین کو الیکشن کمیشن نے ثواب دیدی اختیارات کے تحت ان کی مخصوص نشست الاٹ کی تھی 3 دن کی قدغن کے باوجود. PTI تو بڑی سیاسی جماعت ہے. نہیں, یہ مثال ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اگر ایسی کوئی مثال موجود ہے, وہ کہ ہمیں جو معلوم ہے کہ وہاں پہ باپ پارٹی تھی, باپ پارٹی نے رجسٹریشن کروائی تھی اپنی, ٹھیک ہے, چلے ان کو بھی دیا اور اس پہ ان کو سیٹیں ملی تھی. اگر میں سمجھتا ہوں اگر کوئی قانون میں الیکشن کمیشن کے پاس پریکٹس میں کوئی ایسی مثال ہے تو یہ لے کے جائیں الیکشن کمیشن میں. وہاں اگر ان کے خلاف فیصلہ آتا ہے تو یہ کورٹ میں چلے جائیں. سارے تو ماشاءاللہ وکلا آپ کیوں گئے الیکشن کمیشن میں؟ تو میرا ذاتی خیال یہ ہے یہ فیصلہ کورٹ سے ہی ہوگا. کورٹ ڈیسائیڈ کرے گی کہ اس طرح کی سچویشن میں کیا جو ہے وہ فیصلہ ہوتا ہے, اس کے بعد پھر عدالت کے فیصلہ آنے کے بعد ہی کوئی آدمی بات ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے. اچھا بیرسٹر عامر صاحب, آپ کہتے ہیں کہ جی پاکستان تحریک انصاف لڑنے وڑنے پہ ہے, ہم بڑے کھلے ہاتھوں کے ساتھ کر رہے تھے. ایسا بھی نہ کریں نا, ادھر بھی تو حرکات و سکنات میں تھوڑا غور کریں. الیکشن کمیشن تنگ کر رہی ہے, مخصوص نشستیں دینے میں 2-3 اجلاس ہو گئے, ایک کے بعد ایک دیری ہو رہی ہے. میں نے پریسیڈنٹ 2 آپ کو بتا بھی دیے, ایک فاٹا والا بھی بتا دیا, آپ کو باپ پارٹی کا بھی بتا دیا. آپ پن بھی تو کر رہے ہیں نا سر, ایسے تھوڑی ہوگا. آپ نے کیا کیا سندھ اسمبلی میں آج؟ دیکھیے آج کیا جوتا لاد چلی, آج یہ کوئی طریقہ ہے؟ دیکھیے وہ ہم نے کیا ہے, وہ بات اس پہ بھی کر لیتے ہیں. پہلے بات یہ ہے, درانی صاحب کی گفتگو, وزیر اعلیٰ صاحب کی گفتگو, بات تو سن لیں. وہ بات پہلے بات یہ ہے حیدر بھائی کہ الیکشن کمیشن جو کچھ کر رہا ہے یا ان کے اعتراضات ہیں, کیا پاکستان میں یہ پہلی دفعہ ہو رہا ہے؟ 2018 میری بات ختم کر دیتے ہیں. میں ختم نہیں کر رہا, میں شروع کر رہا ہوں بات. شروع کرنے دے مجھے, شروع تو کر دینا. ٹھیک ہے. بات یہ ہے کہ پہلی دفعہ نہیں ہوا. ٹھیک ہے. ہمارے ساتھ دھاندلی سپریم کورٹ سے ثابت بھی ہو گئی. 1990 کے الیکشن, 1988 کے الیکشن, اصغر خان کیس نے فیصلہ بھی کر دیا, ایجنسیوں نے پیسے بھی بانٹے. اس کے باوجود ہم نے اسمبلی سے باہر نہیں نکلے. اسمبلی کے اندر کر کے آج یہ جو فارم 45 شور مچا ہے نا, وہ ہم ہی لے کے آئے تھے, اسی لیے کہ الیکشن شفاف ہو. ٹھیک ہے. یہ طریقہ کار ہے کہ آپ پارلیمنٹ کے اندر بیٹھیں, اگر آپ کو الیکشن کے اوپر شک ہے تو ہم کمیٹی بناتے ہیں, اعلیٰ اختیاراتی بناتے ہیں. اچھا اول تو یہ ان کے پاس بڑا اچھا حل تھا. اگر یہ ایلوژنز میں رہیں گے نا کہ ہمارے پہلے کہا 120 لوگ تھے, پھر کہا 140 لوگ تھے, پھر کہا 160 لوگ تھے, پھر کسی سیانے نے بتایا ایک ہی دفعہ 180 کہہ دو تاکہ حکومت تو بنے. آج کل کہہ رہے ہیں 180 لوگ تھے. تو بات یہ ہے کہ آج بھی راستہ روک کے حکومت بنا سکتے تھے, ہمارے ساتھ بناتے حکومت. ہمیں وزارت نہیں چاہیے, ہم نے ان سے نہیں لی تو ان سے کیوں لیتے؟ آپ کے چہرے کی مسکراہٹ آپ کی شرارتیں بھی بتا رہی ہیں. شرارت نہیں ہے. اچھا باپ اسلم اقبال کو کیوں نہیں آنے دے رہے آپ؟ ہمارے نہیں دے رہے. ہمارا کیا تعلق ہے؟ ہمارا کیا تعلق ہے اس سے؟ ان کی گرفتاری کے لیے چھاپے لگ رہے ہیں. ہمارا تعلق ہی کوئی نہیں. میں ہمارے چھاپے میرے لیے تو کوئی نہیں. میرا تو نہیں میاں اسلم اقبال میرے علاقے کے ہیں, ہمارا ان کے فیملی ٹرمز ہیں, میری برادری کے ہیں. ٹھیک ہے. لیکن ہم تو اس طرح کی ان سے بھی پوچھیں گے, ہم تو ایسی سیاست پہ یقین ہی نہیں رکھتے. پیپلز پارٹی تو ایک سیاسی قیدی نہیں رکھتی اپنے دور میں, ہماری حکومت نہیں ہے. ان کی گرفتاری کس کو مقصود ہے؟ جنہیں مقصود ہوگی ان سے پوچھیں. یہ 9 میں نام میں چھپے کیوں ہوئے تھے اتنی دیر سے؟ اگر ان کی گرفتاری اس حکومت کو مقصود ہوتی تو یہ حکومت تو بھی آئی نہیں. تو جسے مقصود تھی اس سے چھپے ہوئے ہیں نا, اس لیے ایک ساتھ تو کریں. ہمیں بھئی یہ تو مسائل نہیں ہیں. دیکھیے حیدر بھائی یہاں پہ یہ والے مسائل نہیں ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ اگر یہ اپنی حکومت بنا لیتے, ٹھیک ہے, اور یہ آ جاتے میدان میں, اعلیٰ اختیاراتی کمیشن بھی بناتے, دھاندلی کو ختم بھی کرتے. اب کوئی بندہ تکبر کی 70ویں منزل پہ بیٹھا ہو, کسی سے بات ہی نہ کرے, خود کو وہ شہنشاہ معظم سمجھتا ہو, تو اسے کوئی اپنی پارٹی کے اندر تو ایسے جی حضوریے ملیں گے.
اب دوسری جماعتوں سے آج دیکھیے نا, آج آپ کو کہ پچھلی بات نہ کریں, ارے پچھلی بات کیے بغیر آگے کیسے بڑھیں. 2018 کے الیکشن ایسے ہوئے, 2018 میں تو جو تماشا لگا, 90% حیدر بھی ہماری جماعت توڑی گئی, ہمارا پنجاب کا صدر شاہ محمود قریشی توڑا گیا. آج دیکھیں نا, کیا ان کا چیئرمین جو ہے آج وہ لوٹا نہیں ہے, ان کا وائس چیئرمین جو ہے وہ لوٹا نہیں ہے, ان کا صدر جو ہے وہ لوٹا نہیں ہے. یہ ہمیں اخلاق سکھائیں گے, یہ ہمیں سمجھائیں گے. ایک ان کا پولیٹیکل کارڈر نہیں ہے. اپنے لوگ تیار کیوں نہیں کیے؟ پنجاب کے اندر 90% ہمارے کینڈیڈیٹ جنہیں ہمیں کاؤنسلر سے لے کے 40 سال تک منسٹرز بنایا, وزیر بنایا, ان کے گلے میں پٹے ڈال ڈال کے تو روز کہتے تھے وکٹ اڑ گئی, وکٹ اڑ گئی. کل تک آپ کے ساتھ فیض حمید تھا تو آپ کو بڑا مزہ آتا تھا. فیض حمید تھا تو بڑا مزہ آتا تھا. مولانا فضل الرحمان صاحب والے فیض حمید جس کے بھی ہوں, چلیں مولانا فضل الرحمان بھی آج کل ان کی نظر میں مولانا ہو گئے ہیں. ہاں, انہوں نے بھی میرے خیال سے ڈیزل انجن نظر میں نہیں, آج کل سنی تحریک نے میرے خیال سے ڈیزل انجن رکھوا لیا. پہلے ڈیزل برا لگتا تھا, اب ڈیزل کے بغیر یہ چل ہی نہیں سکتے. مصیبت یہ ہے کہ پاکستان کے اندر میں کہتا ہوں نگیٹیوٹی سے نکلیں, اپنے حصار سے نکلیں. ایک بندے نے اس ملک کو جکڑ بند کیا ہے, یہ بند کریں. آئیے پارلیمنٹ کو پسند ہے نا وہ ایک بندہ, کیا کریں؟ عوام کو نہیں پسند, جن لوگوں کو پسند ہے انہیں پسند ہے. عوام کا تو ووٹ صرف اسے پڑا ہوتا ہے نا تو عوام کو پسند ہوتے ہیں. یہ ووٹوں کا فیصلہ ہے 3 گروپ, تو جن کو پسند ہے انہیں پسند ہے. اگر ایک آخری بات, اگر عوام کو پسند ہوتا تو اگر کے پی کے عوام نے انہیں مینڈیٹ دے دیا تھا, جسے جو بڑا پاک و پوتر مینڈیٹ ہے اور جو منظور ہے, ٹھیک ہے, اور دوسروں نے جسے دیا ہے وہ انہیں نامنظور ہے, وہ انہیں نامنظور میں چلے جائیں. نہیں, ہمیں کیا ضرورت ہے, ہم تو روتے ہی نہیں ہیں. کیوں ہم نہیں روتے؟ کیوں؟ ان کا تو ہمارے صبر اور شکر کرتے ہمیشہ, آج نہیں کیا. ہم وزیر اعظم تھے, ہمیں 17 سیٹیں دی, ہم نظام کے اندر رہ کے جدوجہد کرتے ہیں. نہیں, ویسے ایک بات, پارٹی کا بھی نا ہاؤس ان آرڈر ہونے والا ہے. آپ لوگ ابھی تک کوئی ایسی قیادت نہیں بنا سکے عمران خان صاحب کے پیرالل یا ان کے انڈر ٹریننگ کیسا. آپ ضرور یہ دیکھ لیں, شیر افضل مروتی آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے, ٹھیک ہے جی, ان کو بھی آج شوکاز ہو گیا. اس کے علاوہ ایک صاحب کو آپ چیئرمین بناتے ہیں, نامزد کرتے ہیں, وہ صاحب کہتے ہیں کہ میں انٹرسٹڈ نہیں ہوں. یہ بھی تو ایک مذاق ہی ہے نا. بہت شکریہ جی, بڑی نوازش, بڑی مہربانی, آپ نے دوبارہ موقع دیا. پہلی بات تو یہ ہے کہ چیئرمین صاحب کون ہوں گے کون نہیں ہوں گے یہ خان صاحب کا فیصلہ ہے, اور انہوں نے چیئرمین جو ہے وہ بیسر غور صاحب کو بنایا. بات یہ ہے کہ جو بات یہاں پر یہ چیئرمین شپ والا معاملہ ہے نا, یہ ہماری پارٹی کا انٹرنل معاملہ ہے. ہم کس طریقے سے کس کو چیئرمین بنانا ہے, کس کو نہیں بنانا. کم سے کم یہاں پر یہ نہیں ہے کہ چاچا جو ہے وہ وزیر اعظم کے لیے منتخب ہو رہا ہے اور جو بھتیجی ہے وہ وزیر اعلیٰ کے لیے ہو رہے, باقی یہ سارے جو ہے نا صرف نعرے مارنے والے. اب بات آگے آ جائے تو جو کر رہے ہیں جی کہ ریزرو سیٹوں کے حوالے سے آپ جو چلے جائیں جی, آپ دیکھ لیں جی, آپ کے پی والا تو آپ ایکسیپٹ کر رہے ہیں اور آپ پنجاب والا جو ہے وہ ایکسیپٹ نہیں کر رہے. مجھے صرف یہ بتائیں کہ ایک آپ کے پروگرام کے ذریعے سے میں ایک حلقے کے, 2 حلقے کے یا 10 حلقوں کے, جتنے حلقوں کے آپ کہتے ہیں, میں لے کر آ جاتا ہوں فارم 45 اور یہاں پر کھول کے رکھ دیتے ہیں. اس کے مطابق دیکھ لیتے ہیں کہ کیا نواز شریف, مریم اور یہ شہباز جو ہے جس کو بنایا جا رہا ہے, ان تینوں کے بارے میں کہ کیا وہ اپنے حلقوں سے جیتے ہیں یا نہیں. اوریجنل فارم 45 کے مطابق یہ ہار چکے ہیں. الیکشن کمیشن کا کام تھا کہ کم سے کم 45 فارم منگا کے چیک تو کر لیتے نا, فیصلہ دے دیتے. ٹھیک ہے, الیکشن کمیشن نے ایک کمیٹی ڈال دی ہے ان کے کہنے کے اوپر کہ آپ جو ہے وہ جناب ہائی کو ٹرائیبیونل میں جائیں, ٹرائیبیونل میں ایویڈنس ریکارڈ ہوگی اور یہ پروسیس ہوگا, اور پھر 2 سال 3 سال جو انہوں نے پروگرام بنایا ہوگا وہ ٹائم گزر جائے گا, وہاں پر فیصلہ لٹکا رہے گا. اس وقت بات جو ہے تو صرف یہ نہیں ہے کہ ہم حکومت میں چل رہا ہے, اس وقت بات جو جنگ لڑ رہے ہیں یہ ہے کہ عوام نے منتخب کیا ہے پاکستان تحریک انصاف, اور یہ جو ووٹ کو عزت اور یہ دوسرے پیپلز پارٹی والے بھائی جن کی میں نہیں کہتا محترمہ کی, جنہوں نے جہاز سے جو پھینکی اور الیکشن کمپین کے درمیان ایک دوسرے کو گالیاں نکالتے رہے. ابھی بھی اگر الیکشن ختم ہوئے ہیں تو انہوں نے کہا جی کہ میں اس حلقے کی بات کرتا ہوں, یہاں پر ندیم اکلچند تھا پیپلز پارٹی کا, شور مچایا کہ نون لیگ نے ان کو سیٹ جتا کر دی گئی, ابھی بھی اس کی ویڈیو ریکارڈ کے اوپر پڑی ہے. لیکن بے شرمی ڈٹائی آپ دیکھ لیں کہ صرف اپنے مفادات انٹرسٹ, مگر نہیں آپ لوگوں کی باتیں پروون تب ہونی ہے جب عدالت کی طرف سے, ٹریبیونلز کی طرف سے کوئی فیصلہ آئے گا. آپ لوگوں کا معاملہ تو تب کلیئر ہونا ہے نا, یہ تو محض صرف گفتگو ہی ہے.
नवाज शरीफ करके आया था। अब हम कह रहे हैं कि हम किसी को डाका नहीं डालते, और जो चोर जिन्होंने डाका डाला है किसी सूरत भी कप्तान इमरान खान ने कहा है कि उनके साथ हम कैसे बैठ सकते हैं। सबसे पहले जो मैंडेट है वो तो वापस की जाए, फिर आगे बात है। केपी में गवर्नमेंट बना रहे हैं, पंजाब में भी हमारी जो है वो ज्यादा सीटें हैं, वफाक में भी हमारी ज्यादा है। आप खुली कचहरी लगा लें, खुली आप प्रोग्राम के अंदर कर लें, आप इलेक्शन कमीशन में कोई एक बंदा आए तो सही ना, कोई एक बंदा चैलेंज तो करे ना कि मैं फॉर्म 45 लेकर, बिलावल आ जाए या नवाज शरीफ आ जाए, बाकियों को छोड़ दें, आप चैलेंज कर देना, लेकर आ जाए और आकर कहें जी कि आज 1 घंटा समाअत होगी, इस समाअत के बाद फैसला होगा इस मुल्क का कि कौन मुल्क आगे लेकर किसको भाग दो लेनी। ऐसे लोगों को बिठाया जा रहा है जिन्होंने 3 दफा। अच्छा ये बताइए, शेर अफजल मरवत को शोकॉज क्यों दिया है? नहीं बात सुने ना, नहीं सवाल सुने, ये शेर अफजल मरवत साहब क्यों नहीं कंट्रोल में हो रहे? तमाशा लगा हुआ है। नहीं मेरी आवाज आ रही है? आवाम माफी मांग रही है, और ये जो उनके हमारे, क्योंकि ये तो उनके साथ जुड़े हुए, नहीं मेरी आवाज आ रही है? आप तक तारीफें करनी है। अवाम में कोई नहीं है, अवाम में फारिग हो चुके हैं, और इन्हें भी अब खुदारा तरस कर लेना चाहिए कि इस मुल्क को, इस मईशत अगर बेहतर चाहते हैं तो फिर अवामी मैंडेट ठीक है। मेरा ख्याल है नहीं तक मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही, इसलिए मेरे दीगर सवालात नहीं पहुंचे। नहीं मुझे बताएं, ये शेर अफजल मरवत साहब क्यों नहीं कंट्रोल में आ रहा है, ये बता दें प्लीज जरा। मेरे भाई, शेर अफजल मरवत साहब की स्टेटमेंट जो है वो वैसे गौर साहब के हवाले से आई है कि उन्होंने पार्टी जो है वो चेयरमैन से शिप के ऊपर वो पूरी तवक्कुआत के ऊपर नहीं होते, उनकी अपनी ऑब्जर्वेशन है जो उन्होंने दी है, और उसमें उनकी राय है, उसकी राय के ऊपर एतराज आगे से हो सकता है। ऊपर ही उन्होंने बात की है जिसके ऊपर पार्टी ने शो कॉज नोटिस भेजा है, और उसके ऊपर वो माफी मांगते हैं या अपनी जस्टिफिकेशन देते हैं, वो देंगे। लेकिन मसला ये है ना कि वो तो चलो हमारा मामला है इंटरनल के किसको चेयरमैन बनाना है, ये ठीक है ये नहीं है। हम 45 फॉर्म बार बार कह रहे हैं, क्यों नहीं ये 45 फॉर्म पे आते हैं? ये कहते हैं जी कि इन्होंने जेल ही बनाया है, तो बाकी सारी जो बातें कह रही हैं कि पीटीआई को उम्मीदवार जीत गया है, फिर वो सारी भी जो है वो झूठ बोल रही है। और अगर ये सच कहते हैं तो ये लेकर आए ना अपने फॉर्म 45। ठीक है, मसला ये है ना कि आंखें जब बंद कर ले और बंदा कहे कि बंदे मरते रहे, मुझे नहीं नजर आ रहा, मैं नहीं जानता इमरान रियाज को, मैं नहीं जानता किसी के ऊपर जुल्म हो रहा है, मगर इसका ये हल भी नहीं है ना कि आईएमएफ को खत लिख दिया जाए। कानून की जांच की बात। मैं हफीज साहब के पास बढ़ता हूँ। हफीज साहब, पाकिस्तान की अक्सरियती जमातें ना ये इल्जाम तो लगा रही हैं कि मैंडेट चोरी हुआ है चारों सूबों से, ये सब कुछ तो इस वक्त चल रहा है, तो जुडिशल कमीशन का मुतालबा भी किया जा रहा है। कितना अच्छा हो कि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की तरफ से, आपके स्पेशली प्लेटफॉर्म से, कि वो वजारत उज़्मा आपके पास जा रही है, वो बाकायदा तौर पर एक जुडिशल कमीशन बनवाई दे, दरख्वास्त करी दे, ताकि एक बार पाकिस्तान की आवाम को पता चल जाए कि जिसको मैंने वोट दिया वो जीता है कि नहीं जीता। नहीं भाई, मैं हमारे जो पीटीआई के दोस्त हैं, मैं इनसे गुजारिश करूंगा कि ये देख लें कि 2013 में इन्होंने क्या इलेक्शन को माना था, उससे पहले किसी इलेक्शन को माना है। 2013 के इलेक्शन के अंदर तो इन्होंने 14 महीने इस्लामाबाद को जो है वो ब्लॉक रखा, और उसके बाद एक सुप्रीम जो है कोर्ट का एक हाई पावर कमीशन बना। उस हाई पावर कमीशन के अंदर जो है वो कोई प्रूफ ये दे सके, नहीं दे सके। अब ये चाहते हैं कि जो हम कहेंगे वही कानून होगा, यानी पहले 4 हलके खोलने के लिए फिर 35 पंक्चर का इंटरनेशनल मीडिया तक शोर मचाया इन्होंने, इनके जो चेयरमैन साहब हैं, और आखिर में कहते हैं वो तो मेरा एक सियासी बयान था, मुझे फलां ने बताया था, मुझे फलां ने बताया था। देखें, ख्वाहिशात के मुताबिक तो फैसले नहीं हो सकते ना जी। इस मुल्क में कानून मौजूद है, अगर ये समझते हैं कि कोई ज्यादती हुई है तो ट्रिब्यूनल मौजूद है। कासिम सूरी साहब जो है वो 70,000 जाली वोट डलवा के 5 साल डिप्टी स्पीकर रह के आप कमीशन बनवा रहे कि नहीं बनवा रहे? चला गया सर, आप तहकीकाती कमीशन बनवा रहे कि नहीं बनवा रहे? बिल्कुल बिल्कुल कोई तहकीकाती कमीशन नहीं होगा। इसके लिए बिल्कुल यही तरीकाकार है कि ट्रिब्यूनल से, हाई कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट से, ये नहीं है कि इनकी डिमांड के मुताबिक। क्या सुप्रीम कोर्ट ने उस वक्त ऑडिट किया था, उसके बाद भी उन्होंने कहा जी जाली इलेक्शन। ठीक है, इन्होंने क्या आज तहकीकात के बाद फैसला आएगा। बैरिस्टर आमिर हसन, आपसे माजरत करता हूँ कि मैं आपको उतना वक्त नहीं दे सका जितना बाकी कैंडिडेट्स को दिया, लेकिन जितना मुझे हाफिज़ हफीज़ुर रहमान साहब की गुफ्तगू से अंदाज़ा हुआ, तो इतना तो अंदाज़ा हो गया कि जावेद लतीफ़ साहब आप पैरेलल मुस्लिम लीग नून के एक बयानिया ज़रूर बना रहे हैं कि नवाज शरीफ के साथ धोखा हुआ या नहीं हुआ। किसी किस्म का जुडिशल कमीशन, उसकी हिमायत इस वक्त आपकी पार्टी के दीगर लोग नहीं कर रहे हैं, मगर इसके लिए ट्रिब्यूनल्स ही काफ़ी हैं। बाकी रियासत अवाम में अवाम ने फैसला जो देना था वो तो दिया। अब रियासत इस गुजारिशात को और इन मुतालबात को कैसे लेके चलती है, पंजाब असम्बली के बाहर का एहतजाज,